बेटा पढ़िए। सुभान अल्लाह बेटा। अहमद अली, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। और अहमद अली के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी आंखों का नूर इनसे लिया, लेकिन ये वो बच्चा है जो कि बग़ैर देखे, बग़ैर मिस्टेक के, यहाँ पर माशाल्लाह नामी गिरामी लोग हमारे साथ बैठे हैं, ये भी देख कर पढ़ते हैं। और माशाल्लाह अहमद अली के लिए मैं ये कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला का बेटा पे ख़ास करम है और इसी तरीके से इस फील्ड में आगे जाइए और अपने घर वालों का नाम रोशन कीजिए। मेरे उल्टे हाथ पे पहले बैठे हैं रेहान भाई, जो कि नात को शायर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और हर बात को बहुत बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है रेहान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कारी उबैदुल्लाह साहब किसी तारुफ का मोहताज नहीं और माशाल्लाह कलाम पढ़ते हैं और रमज़ान करीम में इनसे मुलाकात हुई थी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। इसी के साथ साथ आप अगर टेबल पर देखें गोल्ड मेडल, आप देखें बहुत सारे मेडल्स, आप देखें कि वाकार और ज़िंदगी में अपने बाप का नाम रोशन करने वाली, अपनी माँ की तरबियत को आगे ले जाने वाली, अगर मैं नाम गलत हो तो दोबारा पूछूंगा, रानिया नईम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे मिजाज है रानिया? माशाल्लाह। इतने सारे मेडल्स भारी नहीं हो जाता? वैसे हो जाता है ना, बात करेंगे। सदफ असलम मेरे साथ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इसी के साथ साथ अब हम कारी उबैदुल्लाह से कहेंगे कि सिलसिला शुरू हुआ है, आपसे फिर मैं मजीद बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारी उबैदुल्लाह माशाल्लाह। और इसी के साथ साथ आपने याद दिला दी उम्मे हबीबा की, जिनकी फ़ारसी नात गुलो गुलजार है। तो वो थोड़े से वर्ड्स ख़राब हैं। ये वो टाइम है जब मेरी ट्रांसमिशंस का आगाज़ हुआ था और इन सब को मैंने जो है वो कलाम इनके शामिल किए थे। और जब भी अच्छा कलाम सुने तो दिल से दुआ निकलती कि अल्लाह तबारक व तआला सुनने के बाद हमें उस दर पर जाने की तौफीक अता फरमाए और मेहमान करे कि जहाँ पर हर मुसलमान के जाने की आरज़ू है। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन इन करेंगे मुफ्ती ज़ाहिद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबाबत ज़ीशान अज़हर। और जनाब, हमें जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुफ्ती ज़ाहिद ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। कैसे मिजाज है आपके? मुफ्ती साहब, आपसे सवालात बड़े आज भी करख्त हैं, लेकिन मैं पहले अपनी प्यारी शहज़ादी की तरफ चलते हैं। जो शहज़ादी फ़ख्र पाकिस्तान भी है, ना सिर्फ फ़ख्र पाकिस्तान है बल्कि वो बच्ची है जो कि वालिदैन का ख्वाब पूरा करने निकली है। लिखती हैं, बहुत प्यारा लिखती हैं, बेहतरीन उम्दा अंदाज में लिखती हैं। इतनी छोटी सी उम्र में कैसे लिखती हो? अम्मी ज़्यादा मारती थी कि अब्बू ज़्यादा मारते कि मैं लिखूंगी, अब मैं नहीं छोड़ूंगी इन लोगों को? किस तरह से ये जज्बा सामने आया? असल में जब कोविड का टाइम आया तो उससे जस्ट पहले मेरी एक पोम फ्रेम हुई थी हमारे स्कूल में, और वहाँ से मैं दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर मेरी पोम स्कूल में फ्रेम हो सकती है तो वो आगे मकाम तक भी जा सकती है, जिस वजह से फिर मैंने राइटिंग शुरू की। अच्छा, मुझे बताओ कि इंग्लिश में लिखती हो, उर्दू में लिखती हो? दोनों में लिखती हैं, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ से लग रहा है इंग्लिश बोलने में, उर्दू बोलने में थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आप फ्रॉम आगा खान बोर्ड हैं, राइट? अच्छा, द थिंग इज़ दैट कि हमें जो है ना, हमारे तमाम देखने वाले सुने समझे, इसलिए हम उर्दू में बात करेंगे, तो मसला तो नहीं है मेरे बच्ची को? अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है? तो सबसे पहले गोल्ड मेडल मिला था, सबसे पहले इनमें से कौन सा अवार्ड आपके पास आया था? सबसे पहले मेरे पास ओपन माइक का गोल्ड मेडल आया था, जो कि मुझे साउथ अफ्रीका से मिला था। सही। फिर उसके बाद मैंने और राइटिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया था, उनसे भी मेरे पास गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल आया था। अच्छा, जब पहला गोल्ड मेडल आया था तो अब्बू अम्मी जो हैं, क्या फरमाइश हुई थी? कोई उनको लूटने की कोई बात है, आपस की बात है, किसी को नहीं पता चलेगा? बताओ मुझे, कुछ ऐसा आपने किया था कि या तो खाना खाना है या कहीं जाना है, कुछ तो हुआ होगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे बता दो, जल्दी से बता दो। असल में हमारे घर पे ये रूल है कि अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें खुद ही गिफ्ट मिल जाता है, हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, गिफ्ट में कुछ भी मिले, चाहे वो अम्मी आपको 1 किलो प्याज ला के दे, बेटा छील देना, इसको मैं ब्राउन करके रख दूंगी, फिर बिरयानी बनाएंगे, ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, किस राइटिंग पे आपको जो है वो मतलब लिखने का तर्ज होता है ना, जैसे कि अगर आप ड्रामे देखते हो तो एक लिखने वाला जो है वो सैड ड्रामे बड़े अच्छे लिखता है, एक मजाकिया बहुत अच्छा लिखता है, तो आप किस टॉपिक्स पर लिखती हो बहुत ज्यादा, जिसपे लोग आपको पढ़ना चाहते हैं, आपके जो राइटिंग है उसके वेट करते हैं? अच्छा, तो फिलहाल तो मेरा टॉपिक हमारी जनरेशन के ऊपर ही चल रहा है, क्योंकि जिन चीज़ों से मैं फेस करती हूँ, मुझे लगता है मेरी एज के और भी लोग करते होंगे। सेल्फ डिस्कवरी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये मेरे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पे जो सब पसंद करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़, मतलब ये आइकॉनिक बच्ची है, हम ये बोलेंगे रानिया नईम जो है,
وہ آئیکن ہے ان بچوں کے لیے جو کہ فضول میں موبائل پہ گیمز کھیلتے ہیں. آپ کو بھی گیمز اچھی لگتی ہوں گی جو کہ آپ نہیں کھیلتی. اب تو ایوارڈ اتنے آگے تو اور دل ہی نہیں کرتا ہوگا میں لکھتی رہا ہوں, ایسا ہی ہے نا. تو کبھی کبھار ایسا کیا کہ کچھ بھی کرنے کا دل نہیں چاہ رہا, جلدی سے امی اور ابو کو ڈاک دے, امی میں تو لکھ رہی ہوں ابھی میں آگے پانی نہیں بھر سکتی. کبھی ایسا کیا؟ صحیح سے بتا دو, میں نہیں بتاؤں گا بھائی. ہمیشہ کرتی. ہمیشہ کرتی ہے, یہ پکڑ لیا میں نے, آج دیکھ لیں آپ. تو مجھے یہ بتاؤ کہ کون سی فرمائش زیادہ ہوتی ہے رانی کی کہ امی بھی کہتی ہے رانی اللہ کا واسطہ آج مجھے بخش دو, کبھی ہوا ایسا کچھ؟ یہ ہوتا ہے کہ ماما میری اس عادت سے پریشان آ جاتی ہیں, لکھنے کی عادت سے. ہاں بہت زیادہ, کیونکہ میں یہ کرتی ہوں کہ ماما کہتی پڑھائی کرنے بیٹھ جاؤ اور میں لکھنا شروع ہو جاتی ہوں. پھر ماما کہیں گی پڑھنے کا کہا تھا لکھنے کا نہیں. صحیح, تو بولے میں لکھوں گی تو پڑھوں گی نا, لکھا ہوا پڑھا جاتا ہے, پڑھا ہوا لکھا بولا ہوا تو نہیں کوئی سمجھ سکتا. سمجھائے ماما کو بھی, ماما کو بولے آپ بھی لکھا کریں. تو یہ اب پاپا قلم کی مار سے تو نہیں ڈرتے کہ بیٹی کے ہاتھ میں قلم ہے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں؟ نہیں, پکی بات ہے, میں ان کے بارے میں تو نہیں لکھوں گی. اچھا چلے اب تھوڑا سا ہم انگلش ورژن بھی دیکھیں گے بچی کا, لیکن ہم آتے ہیں ریحان بھائی کی طرف. ریحان بھائی ابھی کمپٹیشن کی ہم بات آپ کے بارے میں سن رہے تھے, کوئی نعتیہ کمپٹیشن ہے یا کچھ ہے, اس بارے میں جاننا چاہوں گا کہ جو لوگ اس پہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, کہ جو لوگ آپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیے گا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذیشان بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں کل سندھ نعتیہ مقابلہ کرنے, اور یہ مقابلہ ہے 2 نومبر کو انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں, اور اس کی انٹریز ہو رہی ہیں. اس کو جو پروگرام کو جو آرگنائز کر رہے ہیں وہ AK پروڈکشن کر رہی ہے اور صدیقی فاؤنڈیشن آف پاکستان کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو آرگنائزنگ کمیٹی ہے اس کے اندر جو آصف خان صاحب ہیں, صدف اسلم صاحبہ ہیں, اس کے علاوہ عبید اللہ بھائی ہیں, اور ہمارے عدنان سلطانی بھائی ہیں, عمران سلطانی بھائی ہیں. تو یہ لوگ, اور میں فقیر جو ہے اس میں ہوں. تو بس یہ ایک کاوش ہے, وہ کاوش ہے کہ شہر کراچی کی آواز ایک خوبصورت آواز ابھر کے سامنے آئے اور میرٹ پر آئے, اور اسی میرٹ کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے پورے پاکستان سے اس میں ججز کو مدعو کیا ہے, اور وہ ججز اپنا اپنا نام رکھتے ہیں اس فیلڈ میں, اور ان ججز کے اوپر بھی جو ہے نا مزید ججز کو بھی ہم نے بٹھایا تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو سکے کہ کسی بچے کا حق جو ہے نہیں مارا جا سکے. لیکن میں ایک بات بولوں گا, پھر آپ کے ساتھ صدف بھی موجود, صدف آپ کو اس سے بھی میں پوچھوں گا. دیکھیں آج کل نا ہر جگہ پر ہو از دا آئیڈیل آف پاکستان گانا, یہ بہترین چیز ہے کہ آپ بچوں کی آواز کو نکھارنے کے بعد ان کو دین کی طرف لے کر آ رہے ہیں. اور ظاہری سی بات, اگر بچہ ایک پاپولر ہوتا ہے یا اس کے اندر کریج آتی ہے, چاہے وہ سلیکٹ نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر ایک کریج آئے گی پڑھنے کی, تو دیکھیے آپ کو کتنا. نشان میں بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارا تعلق ہی جو ہے دین سے ہے, اور ہم نعت کے حوالے سے اس معاشرے میں جانے پہچانے جاتے ہیں. تو ہمیں نعت کے اوپر ہی کام کرنا تھا, اور اب جو ہماری زندگی گزر گئی ہے تو اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس ملک کو ایسے معمار دے کے جائیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و توصیف کرتے رہیں, اور وہ اگر کوئی بڑے ثناخواں بن جائیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. بس میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے کہ ریحان بھائی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, لیکن عاجزی ابھی بھی موجود ہے, لیکن آج کل کے جو ہے نا تھوڑا سا یہ فقدان, اس بارے میں بات کروں گا مفتی زاہد صاحب سے. صدف آپ بتائیے گا کہ کیا کرائٹیریا ہے, کس طریقے سے کتنی عمر کے بچے جو ہیں وہ اس میں پارٹ کر سکتے ہیں؟ اس میں ہم نے جو ہے رکھے ہیں بچے 10 سال کی عمر سے 15 سال تک کی, 3 کیٹیگریز رکھی ہیں ہم نے, اور 15 سال 6 سے 15 سال 6 سے 15 سال کے ہیں, اور 15 سے 25 سال کے, اور 25 سال کے بعد پھر اب باقی عمر جو ہے زیادہ ہے تو اس میں ہم نے ان لوگوں کو بھی جو ہے شامل کیا ہے کہ جو لوگ شوق رکھتے ہیں لیکن کیونکہ ان کی ایج بڑھ گئی ہے اب وہ جو ہے کسی مقابلے میں حصہ نہیں لے سکتے, تو ہم ان کو بھی شامل کر رہے ہیں تاکہ ان کا شوق جو ہے اور ان کا جو ذوق ہے وہ ایک پروفیشنل طریقے سے جن لوگوں کے سامنے آئے. اچھا ریحان بھائی, ایک چیز اور ہوتی ہے کہ آپ کو جب آپ ایک پلیٹ فارم فراہم کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بندہ سلیکٹ ہو گیا, جیسے صدف سلیکٹ ہو گئی ہیں, بالکل ان کو کوئی نہیں جانتا یہ, لیکن پھر اس کے بعد ان کی آواز میں کریج ہے لیکن تھوڑی سی کہیں نہ کہیں لغنت ہے یا کوئی پالش ہونے کی ضرورت ہے, تو وہاں پر آپ لوگ ان کو اسسٹ بھی کریں گے کہ یہاں پر بیٹا اس کو ایسے پڑھ سکتے ہیں, بالکل اس کو ایسے دیکھ سکتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس کے لیے ہم نے جو ہے اس ایونٹ کے بعد
انشاءاللہ تعالی ایک اکیڈمی نعت اکیڈمی کا جو ہے قیام عمل میں آئے گا، اور اس نعت اکیڈمی کا نام جو ہے انشاءاللہ تعالی بزم محبوب کائنات ہوگا، اور اس کو ہم انشاءاللہ تعالی انٹروڈیوس کرائیں گے، اور اس میں بھی جو ہے پھر ان بچوں کو جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہوں گے اور جن کی کچھ غلطیاں ہوں گی، کچھ معاملات ہوں گے، تو ان کو اصلاح کرائی جائے گی۔ ریحان بھائی ایک سوال ہے بڑا اچھا سا، اور کالر تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے کال کیا۔ کہتے ہیں کہ آج کل پرچی بڑی آتی ہے، میں آپ پہ رکھ کے ہی بات کرتا ہوں کہ ریحان بھائی ایک جج ہیں اور آپ کا بیٹا بہت بے سرا پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ آپ جج ہے تو وہ فرسٹ یا سیکنڈ تو مسٹ آئے گا، تو یہاں پر ایک حق تلفی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر یا تو پرچی آ جاتی ہے اس بچے کو ضرور دیکھنا، تو اس چیز سے بھی آپ کا جو کمپٹیشن وہ اجتناب کرے گا، یا آپ یہ کہ نہیں یار یہ اگر بڑا نعت خواہ ہیں کہ ریحان بھائی ایک بڑے نعت خواہ ہیں، اب ان کا بچہ جیسا بھی پڑھتا ہے اس کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تو آنا ہی ہے؟ اچھا، اس کا میں مختصر جواب دوں گا اور اس کا تفصیلی جواب جو ہے صدر دیں گی۔ مختصر جواب یہ ہے کہ ہم نے پینل بنائے ہیں 6 7 جو ہے ججز کے، اس کے اوپر ایک لیڈر جج رکھا ہے، اور ان تمام کے اوپر، ان تینوں کیٹیگریز کے تمام ججز کے اوپر ایک چیف جج رکھا ہے، ٹھیک ہے، جو ان تمام کو جو ہے مانیٹائز کرے گا اور یہ سب چیز دیکھے گا کہ بھائی یہ مانیٹرنگ صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، کہ کیا کس بچے کو پڑھایا جا رہا ہے، کس کو پاس کیا جا رہا ہے اور کس کو فیل کیا جا رہا ہے، اور کسی کا حق تو نہیں جو ہے وہ تلف کیا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اور جو ہے صدف کے پاس جو ہے سلسلہ پرچی تو آپ دیکھیں تمام ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ جو بھی ہے پرچی تو آتی ہی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اگر پورا حضرات ہیں جہاں پہ قرات کے پروگرامز ہو رہے ہیں اور رمضان بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی پرچیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور آپ سب ہم لوگ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، پرچی کے بغیر تو آگے کام نہیں چلتا ہے، مگر یہاں پر چل جاتا ہے، لیکن جس پہ لکھا ہوتا ہے نیچے کچھ ملے گا وہ پرچی دیکھی جاتی ہے، وہ دیکھی جاتی ہے۔ اب یہاں پر جو ہمارا کانسیپٹ ہے خاص طور پہ نعت خوانی کے حوالے سے، تو ہمارا مقصد ہماری نعت اکیڈمی کا یا جو ہم یہ پروگرامز لے کے جا رہے ہیں آگے، ہم بچوں کی اویئرنیس لانا چاہ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت جو بھی بچہ پڑھتا ہے، دیکھیں یہ نیتوں پر جاتی ہیں چیزیں نا، یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، اس میں وہ معاملہ سنگر بنتا ہے، بنایا جاتا ہے، نعت خواہ پیدا ہوتا ہے، جو ہم دو بار تعالیٰ کہتا ہے جو حفظ کرتے ہیں وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، کوئی بنا نہیں سکتا، نظر کرم کی بات ہوتی ہے نا یہ ساری۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ سب بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اب سارے بچے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ تو سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادا کر رہے ہوتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب نعت ہو رہی ہوتی ہے تو یہ آپ یا میں اس کی ججمنٹ نہیں کر سکتے، فائنل وہیں سے ہوتا ہے۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا، یہ استغفر اللہ کہنی چاہیے، ایک جگہ پہ میں گیا تو وہ نعت شروع ہوئی نا، اچھا نعت سنتے ہوئے بڑا بندہ گم سا ہو جاتا ہے، میں سمجھا اوپر کسی کی میت ہو گئی، میں بھاگتا ہوا گیا، وہ آنٹی نے جب پڑھنا شروع کیا تو پڑھے اس طریقے، تو آپ کا پڑھنے کا انداز ایک تو بہترین طرز ہونا چاہیے، سیکنڈ گانے سے ریلیٹ نہیں کرنی چاہیے، میں نے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، جب بھی کوئی مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں تلفظ کے بھی نمبر ہوتے ہیں، ادائیگی کے بھی نمبر ہوتے ہیں، لے کے بھی نمبر ہوتے ہیں، ترنم کے بھی ہوتے ہیں، معیار کلام کے بھی ہوتے ہیں، اور یہ تمام جب سم اپ ہوتے ہیں اور وہ جتنے زیادہ اس میں نمبر لے سکتا ہے بچہ، جب لے لے گا تب جا کے وہ میرٹ کے اوپر جو ہے نا سلیکٹ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں کہوں گا، مجھے یاد آ گیا رمیز بھائی بھی اس چیز سے ایگری کریں گے کہ ہمارا ایک کمپٹیشن تھا جس میں رضوان گھمن بھائی آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیشہ کلام وہ سلیکٹ کرو جو کہ محفل میں پڑھنے والا، پھر اگر آپ کمپٹیشن میں اس کے کلام ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ مزید بات کریں گے، مفتی زاہد کی طرف آتے ہیں۔ مفتی صاحب ایک چیز بڑی افسوسناک میں یہ دیکھوں گا کہ جیتے جی ماں باپ کو نہیں پوچھتے، ٹھیک ہے، مرنے کے بعد کفن کے اوپر بھی کہتے ہیں کوٹا کڑھائی لگ جائے، اس پہ سائڈ پہ کناریاں لگی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، پھر قبر میں جانے کے بعد پوچھتے ہیں، آج کل ڈیفینس میں بڑا رواج، اندر کمفرٹیبل ہیں تو مردہ بولے بھائی آپ آجا سائڈ والی سیٹ تمہاری ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ آپ کو دفن کرنے کے بعد اوپر 2.5 سپارے پڑھ لیے، آپ نے استغفار پڑھ لی، تو لیکن اندر مردے سے پوچھیں گے کمفرٹیبل ہیں، کمفرٹیبلی جواب دیجیے گا، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 3 سوال ہیں کہ یہ جواب ہے، میں بتا اچھا تسلسل بھی یہ رکھیے گا، تو اس بارے میں ذرا سا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو نیا ٹرینڈ نکلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں 2 جزیات ہیں۔ پہلے جز تو یہ ہے کہ کیا مردے جب قبر میں ہوتے ہیں تو وہ سنتے بھی ہیں یا نہیں سنتے؟ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ مردے سنتے تو ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔ اچھا یہ جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے کہ زندگی میں تو پوچھا نہیں، زندگی میں قریب نہیں گئے، انتقال کے بعد اوپر خیر خواہی کا مظاہرہ کرنا، یہ والدین اللہ کی طرف سے ایک ایسی عظیم نعمت ہیں کہ اگر وہ زندہ رہیں تب بھی ہمارے ذمہ ان کے فرائض اور ذمہ داری اور حقوق باقی رہتے ہیں۔
انتقال کر جاتے ہیں تب بھی باقی رہتے ہیں. باقی اوپر بیٹھ کے یہ پوچھنا کہ جی آپ اندر کیسے ہیں، یہ جواب دینا، یہ سوال کرنا، یہ میرے خیال سے ہر انسان کے اعمال پر منحصر بات ہے کہ بندہ دنیا کے اندر اگر درود مصطفیٰ یا میرے آقا کی تعریفیں، حضور سے محبت، حضور کی شریعت پر عمل کرتا تھا تو یقینی طور پر قبر میں آسانی ہوگی. من ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل کی جب بات آئے گی تو یہ بھی روایت کے اندر آتا ہے کہ جب میرے مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے نا کہ بتاؤ تم اس عظیم شخصیت کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو اگر وہ بندہ صالح ہوگا، نیکوکار ہوگا، مومن ہوگا، متقی ہوگا تو حضور خود آ کے زیارت بھی کرواتے ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا عام جملہ ہے، بابا خادم حسین کا عام جملہ تھا کہ جب وہ نکیرن آ کے پوچھتے کہ یہ بتاؤ کہ تم اس عظیم مرد کے بارے میں یا عظیم شخصیت کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو حضور خود وہاں پر فرمائیں گے کہ حسن ظن ہے کہ اسے جانے دو، یہ اپنا ہی ہے. تو بہرحال یہ انسان کے اپنے کردار پر، اپنے اعمال پر منحصر ہے کہ وہ کس طرح کی اپنی زندگی گزار کے گئے تو پھر قبر میں کامیابی ہے. اوپر بیٹھ کے یہ سوالات کرنا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، یہ جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے، یہ میرے خیال سے ایک مذاق ہے. آپ کا تعلق یا آپ کی محبت اتنی ہو سکتی ہے قبر پہ بیٹھ کے آپ قرآن پڑھیں، قبر پہ بیٹھ دن کے رات آ دعا کر قرآن پڑھیں، بالکل آ کے قرآن پڑھیں. یہ کیا 2 منٹ بیٹھے باتیں کر کے چلے گئے. اور مفتی صاحب ایک چیز اور ہوتی ہے، جب بندہ بیمار ہوتا ہے اعمال ہی برے تھے، یہ حرکتیں دوزخ میں جائے گا، اور جیسے ہی مر جاتا ہے قبر چیک کی تھی کتنی روشن تھی، بھائی میں نے تو ایسی، ہر ایک کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ مرنا خود نہیں. یہ چیز بڑی غلط ہے. آپ کون ہوتے ہیں روشن؟ یہ بس بولے کشادہ قبر تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جو معاملات ہیں ان کو آسان فرمائے. بالکل زیان بھائی، اس میں ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کو جائے تو نہیں لگے نا کہ کسی کو دیکھ کر ہم فیصلے کرنے بیٹھ جائیں کہ جی اس کو اس کے کردار کی سزا مل رہی ہے. دیکھیں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہمارے ہاں لوگوں کے اندر یہی بات پائی جاتی ہے کہ دیکھو جی یہ بیمار پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے تو اللہ اس کو بیماری دیتا ہے. جب اللہ کسی سے پیار کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو بیماری دیتا ہے. اور اسی طرح جب قبر کوئی تنگ ہو یا کشادہ ہو تو ہم کوئی جج نہیں لگے ہوئے، ہم کوئی بڑے نہیں لگے ہوئے کہ ہم فیصلے کرنے بیٹھ جائیں کہ یہ تو سیدھا جنت میں جائے گا، یہ تو سیدھا دوزخ میں جائے گا. تو ایسی باتیں بطور مسلم کہنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، بلکہ ہم تو اس نے ظن رکھیں اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے. بس یہ اللہ کے معاملات ہیں، اللہ رب العالمین جس کے ساتھ جو معاملات کرنا چاہے کرتا ہے. ہمیں تو حسن ظن کا حکم دیا گیا ہے. ہاں اگر کوئی ظالم ہے، کوئی زیادتیاں کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی تشدد کرتا ہے تو ہم اس ظالم کو ظالم کہیں گے، ہم اس بدبخت کو بدبخت کہیں گے. باقی مرنے کے بعد اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ مردے کو برا بھلا نہ کہو. لیکن اگر آپ کو یقین کامل ہے کہ یہ تو وہ مردہ ہے کہ جس نے لاکھوں کو مارا ہے، یہ تو وہ بدبخت ہے کہ جس نے کئی زندگیوں کو، کئی گھروں کو تباہ کیا ہے، تو پھر اس پر تو اللہ کی لعنت بھی آئے گی اور لوگوں کی لعنت بھی آئے گی. باقی عام مردوں کے بارے میں حسن ظن کا حکم ہے. بالکل. ہم یہاں آتے ہیں رانی کی طرف. رانی آپ مجھے یہ بتائے گا کہ اب ایک دفعہ پھر سے کمپٹیشن کرتے ہیں، ہو جائے؟ پکی بات ہے. I'm giving you the 1 minute. Any topic you want to talk about? You have a time. ٹھیک ہے، اسٹارٹ کیجئے. اور کس ٹاپک پر آپ بات کریں گے؟ کیمرہ آپ کے سامنے ہے and your time starts now. اچھا تو ہم ٹاپک لے لیتے فی الحال جو ہماری ایج کے مسائل چل رہے ہیں. انگلش میں بول سکتی ہیں، میں نے آپ کو چھوٹ دی ہے اس وقت. مکس کر لیتے ہاں ٹھیک ہے. ڈپریشن پہ. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ریسرچ دیکھی ہو جو آج سے 5 سال پہلے کی آئی ہے کہ اتنا ڈپریشن انزائٹی تھی نہیں آج تک جتنی ہماری ایج کے لوگوں میں آ گئی ہے. اور اگر ہم اس کا مسئلہ پوچھیں کسی سے کہ آج کل ہم نے اس چیز کو اتنا نارمل بنا دیا ہے کہ ارے آپ کو تو ڈپریشن ہے، یہ تو کچھ نہیں ہے، سب کو ہوتا ہے، آپ دوائی لے لیں. ابھی آپ نے کبھی سوچا جس کو ہوتا ہے اس پہ کیا گزرتی ہے؟ اس کا اکیڈمک لائف، اس کی ایکسٹرا کریکولر لائف سب خراب ہو جاتی ہے. اس کے لیے کتنا ڈپریسنگ ہوگا، کتنا عجیب وہ ٹائم پیریڈ ہوگا کہ آپ ایک ایسے فیز سے گزر رہے ہو جس کا لوگ آپ پہ مذاق اڑا رہے ہیں. اگر آپ کو انزائٹی ہوتی ہے، آپ کے اتنے موڈ سوئنگس ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ کیا کہہ رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہو، آپ پہ خود اتنا پریشر آ جاتا ہے. اور یہ سب کیوں ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے ایکسٹرا ایکسپیکٹیشنس لگا لی ہوتی ہے یا کسی اور سے. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں، آپ کے سبلنگس ہو سکتے ہیں. اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ مطلب ٹائم ختم ہوا. زبردست زبردست، ماشاءاللہ.
اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ بچی نے بڑی اچھی بات کی کہ انزائٹی از دا ون تھنگ کہ آپ کو اس سے دور رہنا چاہیے اور والدین کو بھی پریشرائز نہیں کرنا چاہیے کہ سیما پھپھو کی بیٹی دیکھی تھی نا کہ تم کیوں نہیں کر رہی ایسے. تو یہ کام چھوڑیے. بریک پر جائیں گے جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید چیزوں کو کنٹینیو کریں گے. اور ایک چیز بڑی اچھی رانی نے کہی کہ آپ کو نہیں پتا کہ اس بندے پر کیا پرابلمز آ رہی ہیں, اور اپنی پرابلم سنانے کے بجائے اس کی پرابلم سنیں تو زندگی زیادہ بہتر ہوگی. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ود زی شاہ نظر. اور اسی کے ساتھ مفتی زاہد صاحب کی طرف آئیں گے. جنازے کے بعد کہا جاتا ہے کہ دعا کیوں کریں گے, دعا پڑھنا تو ضروری نہیں ہے کیونکہ ہم نے نماز جنازہ پڑھ دیا. قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیے گا کہ جنازے کے بعد دعا کرنا, جہاں تک میں نے سنا کہ یہ بھی مغفرت کی علامت ہے. اچھا, ایک چیز کہی جاتی ہے کہ عجیب و غریب نام دیے گئے, کڑوی روٹی نہیں کھائیں گے, زیادہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا کیونکہ آخرت میں حساب غلط ہوگا. تو یہ مت تھوڑی سی کلیئر کیجیے گا, کیونکہ کہتے ہیں کہ جتنا دانے چاول کے یا روٹی کے کھاتے اتنا ہی ثواب مردے کو ملتا ہے. اس بارے میں تھوڑا سا دیکھیں ذیشان بھائی, اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اجیبو دعوت الداعی اذا دعانی, میرا بندہ جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں, میں اس کی دعا سنتا ہوں. قرآن کریم کے 28ویں پارے کے اندر ایک سورۃ الحشر ہے, اس کی آیت نمبر 10 ہے. اللہ نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا. پوری آیت ہے, اس کے اندر یہ حکم ہے کہ لوگ یعنی بعد میں آنے والے لوگ اپنے پہلے لوگوں کے لیے دعا کریں. یہ بھی قرآن ہے. اور قرآن کریم کے اندر 26ویں پارے میں سورہ محمد ہے, اس کی آیت نمبر ہے 19. اس میں اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. چاہیے کہ استغفار طلب کریں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے. یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. اور قرآن کریم کی سورۃ ابراہیم ہے, اس کی آیت نمبر 14 ہے. قرآن کہتا ہے, اس میں ربی جالی کے اندر ہے, یہ ربی جالی سورہ ابراہیم کے اندر موجود ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. یہ قرآن ہے. اب یہاں پر ایک فقہی اصول ہے کہ ایک ہوتا ہے عام حکم, ایک ہوتا ہے خاص. ایک ہوتا ہے عام, عام وہ ہوتا ہے جو سب کو شامل ہو, خاص وہ ہوتا ہے جو کسی معین چیز کے لیے بنایا گیا ہو. تو یہ قرآن کریم کے میں نے جو 4 حوالے 4 آیتیں پڑھی ہیں یہ عموم پر دلالت کرتے ہیں, یعنی کہ یہ دعا عام ہے, وہ نماز جنازہ سے پہلے کی جائے یا جنازہ کے بعد کی جائے یا نماز سے پہلے کی جائے یا نماز کے بعد کی جائے. تو فقہی اصول ہے کہ جو عام ہوتا ہے عام اپنے عموم پر شامل ہوتا ہے اور خاص اپنے خاصے کے ساتھ خاص ہوتا ہے. تو جب یہ حکم عام ہے تو مومن جب چاہے جس وقت چاہے رب سے مانگے, رب دیتا ہے. تو آپ میرے وہ بھائی جو اعتراضات کرتے ہیں کہ جی جنازے کے بعد نہ مانگے پہلے مانگیں یا جنازے کے اندر مانگے, تو ان سے میرا سوال ہے کہ آپ ان 4 آیات کے اندر جو کہ عموم پر دلالت کرتی ہیں آپ کس طرح اس کے اندر آپ قید لگا سکتے ہیں؟ ایک چیز ہے اس کے اندر عام اجازت ہے کہ آپ دعا مانگیں, اللہ دعا قبول فرماتا ہے. اور اسی طرح نماز جنازہ کے بعد کی جو دعا کا معاملہ ہے, ابو داؤد کتاب کا نام ہے, اس کی حدیث نمبر ہے 3221 کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی مردے کو تدفین کر لے, قبر میں دفنا لیتے تو کھڑے ہو کر خصوصی طور پر دعا مانگتے. اور اسی ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 3199. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء, کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو, نماز سے فارغ ہو چکے ہوتے ہو, تو فرمایا اس کے لیے خصوصی دعا مانگو. ہم نے انکار نہیں کیا کہ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے, لیکن دعا مانگنے میں کیا حرج ہے؟ آپ جتنی دعا مانگیں گے اتنی مغفرت ہوگی. اور فقہاء کرام نے بھی لکھا, مفتیان کرام نے بھی لکھا, فتاوی عالمگیری کی جلد 1 صفحہ 166 پر موجود. اور اسی طرح امام نووی شرح مسلم کی جلد 7 صفحہ نمبر 16 پر تحریر کرتے ہیں. امام طحاوی لکھتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد تمام فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی اگر دعا مانگتا ہے تو دعا مانگنا مستحب عمل ہے, آقا کی سنت عمل ہے. تو دعا جب چاہیں جس وقت چاہیں جہاں چاہیں مانگ سکتے ہیں, کوئی اعتراض نہیں ہے. مفتی زاہد, بڑی امی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, 5 سال ان کو دنیا سے گئے ہوئے ہو گئے, تو انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کی تھی. اور کہتے ہیں بڑے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نا آپ کو چیزیں بڑی اچھی بتا جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے, سب مانتے ہیں. کبھی غور کیا کہ وہ کیسے آپ کو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے؟ میں نے کہا بتائیں کیسے کرتا ہے. تو کہتے ہیں دعا کیا ہے؟ دعا بھیک ہے, جو آپ بھیک مانگتے ہیں, لیکن اس کا نام دے دی گیا دعا, کہ آپ دعا مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ دنیا کے سامنے آپ کے یہ تو بھیک مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی ہمارا پردہ رکھا, تو اس کی کون کون سی نعمت کو ہم جھٹلائیں گے؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں. جی دوبارہ رانیہ, پھر ہم ریحان بھائی کی طرف آتے ہیں. رانی مجھے یہ بتاؤ کہ گھر میں سخت کون ہے, امی ہیں یا ابو؟ مما. مما سخت ہیں. کس چیز پر سختی کرتی ہیں؟ پاپا زیادہ فیور کرتے ہیں؟ جی بہت. ٹھیک ہے.
تو مجھے یہ بتائیں کہ اچھا اکیڈمکس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آگے جا کر ڈاکٹر بننا ہے؟ نہیں، پھر آگے جا کے فی الحال تو یہ ہے کہ میں نے اپنا کورس چینج کیا ہے. میں نے میٹرک کیا تھا کمپیوٹر سائنس میں اور اب میں کامرس پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور آگے کا میرا یہ پلان ہے کہ میں BBA کی ڈگری کر لوں گی. BBA کریں گی. تو پاپا جاب کرتے ہیں بزنس؟ جاب کرتے ہیں. بزنس والے تو اچھا ہوتا ہے. پاپا میں دیکھ لوں گی بزنس, آپ فکر نہ کریں. تو مجھے یہ بتاؤ کہ اب جو ینگ جنریشن ہے جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے ہمارے پاس تو فیسلٹیز ہی نہیں ہیں, ہم تو کیسے کریں جب یہ چیز موجود نہیں ہے, ABCD وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے, تو مجھے بتاؤ کہ ان کے لیے کیا پیغام دو گے آپ؟ ہر چیز میں شکر کریں. ہمارے پاس جو سہولت ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو اگر ہمیں ایسا لگے کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے, یہ نہیں ہے, تو آپ ان کو دیکھیں جن کے پاس وہ چیز بھی نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے. تو ہر چیز کے لیے تھینکفل ہونا بہت اچھی بات ہے, اور ہر چیز کے لیے گریٹفل رہیں تو اللہ تعالیٰ خود خوش ہو کے آپ کو اور چیزوں سے نوازتے ہیں. اچھا, ابو کی ایک اچھی بات ایک بری بات, امی کی ایک اچھی بات ایک بری بات, یہ لوگ یہاں پہ موجود ہی نہیں, جلدی سے پہلے ابو پہ آ جاتے ہیں. ابو کی ایک اچھی بات بتاؤ, ایک بری بات بتائیں. اب پاپا کی یہ نہیں بولے گا کہ میں کھانا نہیں کھاتی ہوں مجھے کھلاتی, یہ گندی بات ہو جائے گی. یہ بتاؤ بری بات بری ہونی چاہیے, اچھی بات اچھی ہونی چاہیے, جلدی سے بتا دو پاپا کی. پاپا کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ میری ہر بات مانتے ہیں. وہ تو بیٹیوں کی مانتے ہیں نا, بیٹوں کا کام خراب ہوتا ہے. کہ غلط ہو, ہاں, وہ بیٹیوں اور باپ کا وہ والا رشتہ تو چھوڑ دیں, وہ تو نبی سے چلا ہے. اس کے بعد بری بات بتائیں. بری بات یہ ہے کہ پاپا بہت غصہ چاہتے کبھی کبھار. لگ تو نہیں رہا ویسے, بڑا بیچارہ سیدھا سیدھا سا لگ رہا ہے. امی نے صحیح, آگے سے امی کی بتائیں. مما کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ مجھے ہر چیز میں سپورٹ کرتی ہیں, تو ماں کا جو مجھے کرنا ہوتا ہے وہ میری ہیلپ کر دیتی ہیں. اور بری بات یہ ہے کہ مجھ پہ بہت سختی کرتی ہیں. وہ اس لیے کرتی ہیں بیٹا کہ آج آپ اپنے پاپا کے گھر پہ رانی ہو, جب آپ اگلے گھر جاؤ گی نا تو پھر ان کا نام روشن کرو گی. تو وہ بھی اپنے گھر سے اٹھ کے آئی ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ ماں پیار کرتی ہے, کیونکہ آپ کا 9 مہینے پہلے رشتہ ہوتا ہے ماں سے. تو ماں کبھی بھی دل سے کچھ نہیں کرتی ہے. دنیا میں کہتے ہیں نا کہ ایک رشتہ ہوتا ہے جو کہ سب سے زیادہ پاک ہے, وہ ماں اور پھر باپ. اس کے بعد دنیا میں ہر رشتہ, بہن بھائی کا رشتہ بھی مخلص نہیں ہوتا, وہاں پر بھی آ جاتی کہ اس کا بچے کا کام خراب کرتے ہیں. تو لیکن ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کم ہو اور آپ کی بہن یا بھائی آپ سے اوپر ہیں تو کوشش کریں گے ان سے لے کے کہ آپ کو بھی ان کے برابر لا کے کھڑا کریں. اور میں پوچھنا چاہوں گا احمد کے والد سے کہ ان کا کون سا ایک اور کلام ہے جو کہ یہ پڑھ سکتے ہیں, اور ہم آخر میں سنیں گے, لیکن مجھے بتا ضرور دیجیے گا. آپ کا نام بھائی؟ وقاص بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ریحان بھائی کی طرف آئیں گے. ریحان بھائی, جیسے کہ اب ماشاءاللہ ہم احمد کی بات کرتے ہیں, وتھ سوری جی میں تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کرنا تو اس وجہ سے کہ آنکھوں سے محروم ہے یہ, ٹھیک ہے. ہم چاہتے کہ ایسے بچے, اور میں نے یہ 5واں بچہ دیکھا ہے, بہت خوبصورت آواز کا مالک ہے. مطلب یہ بچہ اگر کمپٹیشن میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو تو آئی گیس سب کو بیٹ کرے گا یہ, اور انشاءاللہ بیٹ کرے گا, کیونکہ یہ بہت پیاری آواز ہے. تو اس طریقے کے لوگوں کے لیے بھی آپ لوگ کر رہے ہیں کہ جو معذور ہیں. ایک بچی آئی تھی ہمارے پاس ویل چیئر پہ, جو کہ رمیز بھائی نے آرگنائز کیا تھا رمضان میں, اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے اندر انہوں نے اسپیشل بچوں کے لیے کیا تھا. تو اس طریقے سے بھی کچھ ہے آپ کا؟ دیکھیے ذیشان بھائی, ہم نے فورم سب کے لیے کھولا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی ظاہری معذوری کا کوئی جو ہے نا عنصر نہیں ہے. صحیح ہے. جس کے اندر بھی ٹیلنٹ ہے, جس کے اندر بھی ذرا سی بھی رمق ہے, جو چاہتا ہے کہ وہ اسٹیج پر آئے, وہ پرفارم کرے, اپنے آپ کو منوائے, یہ جو ہے سب کے لیے جو ہے نا میدان کھلا ہوا ہے. اور ہر آدمی جس کو یہ اندازہ ہے کہ وہ اچھی نعت پڑھتا ہے, اس کا لہن اچھا ہے, اس کا سوز اچھا ہے, اس کی آواز اچھی ہے, تو وہ ضرور آئے. اور آپ یقین جانیے کہ انتہائی جو میرٹ ہے وہ ہوگا اس کمپٹیشن میں. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کہیں پہ بھی آپ کو کوئی جھول نظر نہیں آئے گا اس کمپٹیشن کے. بالکل ایسے ہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ رانیہ کے لیے ایک بات کہوں گا کہ رانی نے کو کہا کہ یہ امی سختی کرتی ہیں. امی سختی کرتی ہیں اس لیے سختی کرتی ہیں کہ آپ ابھی اس وقت ان کے گھر کی رانی ہو, لیکن کل کو آپ نے کسی کے گھر کی مہارانی بننا ہے, تو اس مہارانی بننے کے لیے جو ہے نا آپ کو سختی کر رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے اللہ پاک بہترین مستقبل ہوگا انشاءاللہ. مجھے صاحب ہمارے پاس 2 منٹ موجود ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ہمارے ہی ایک گروپ کا بچہ ہے جس کے لیے میں اصلاح کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ وہ کنٹینیو جھوٹ بولتا ہے, مطلب ایسا ہوا نہیں تھا اور وہ چیز سامنے بھی ہو جاتی, تو ایسے لوگوں کو کس طریقے سے راہ راست پہ لایا جائے؟ دیکھیں, سب سے خطرناک بات تو یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والوں سے اللہ ناراض ہے. اور قرآن کریم کے اندر بڑے واضح لفظوں میں آیا فناجا لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اس بات پر غور کیا جائے کہ ایک لعنت ہے اور ایک رحمت ہے.
جس پر لعنت ہوتی ہے اس پر رحمت نہیں ہوتی، اور جس پر رحمت ہوتی ہے اس پر لعنت نہیں ہوتی۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت اس جھوٹ کو عام سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں خیر ہے جی بول دیں تھوڑا بہت، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اللہ کی رحمتوں سے دور کر رہی ہے۔ اللہ ناراض ہے تو نہ آپ کی دعا قبول ہونی ہے، نہ آپ کی کوئی عبادات قبول ہونی ہے، نہ آپ کے معاملات میں آپ کو کوئی اچھے مقاصدات حاصل ہونے ہیں۔ تو اس لیے جھوٹ سے اپنے آپ کو دور کریں۔ حضور فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، جو سچا بندہ ہوتا ہے نا تو سچے کو اس کی سچائی ہمیشہ نجات دلاتی ہے، عزت دلاتی ہے، اور جھوٹ جو ہے انسان کو ہمیشہ خوار اور ذلیل کرواتا ہے۔ تو اس لیے اپنی عزت دار بنانے کے لیے اپنے آپ کو آپ سچ کا سہارا لیں۔ سچ کبھی انسان کا سر جھکنے نہیں دیتا۔ بالکل ایسے ہی مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ریحان بھائی آپ کا بہت شکریہ، رانی آپ کا بہت شکریہ، آپ کے والدین کا بہت شکریہ کہ جو آپ کو یہاں تک لے کر آئے۔ ویسے دل چاہ رہا میں میڈلز رکھ لوں، لیکن بری بات ہے، گندی بات ہو جاتی ہے۔ رانیہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی طریقے سے آگے رکھے اور بہت کامیاب ہوں، اور آپ سے اسی طریقے سے ملاقات ہوتی رہے۔ اور ہم جو ہے وہ احمد علی کی نعت میری الفت مدینے میں سے یوں ہی نہیں، اس پر ہم پروگرام کا اینڈ کریں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مکہ اور مدینہ کی سیر کروائے، وہاں کا مہمان بنائے، حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے گھر کا مہمان کرے، نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر جا کر معافی جانا چاہے۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی پیر والے دن۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ آج کی نشست میں کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت خواہ ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد کے ساتھ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو جتنی بھی انٹرائیٹنگ میٹرو ون نیوز ہے اس کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے پیر کو ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔